बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुँचने। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए दो महाजों पर खतरे की घंटी बज गई है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त और मैं समझता हूँ अलार्मिंग मैसेज कन्वे कर दिया है पाकिस्तान में मुख्तदर हलकों के लिए, और दूसरा इंतखाबी सतह पर पाकिस्तान में जिस तरह का मजाक उड़ाया गया इंतखाबात में, कौम के मैंडेट पर जिस तरह डाका डाला गया और जिस तरह नताइज में तब्दीली और हेरा फेरी करके अपने मंजूर नज़र लोग जो हैं उनको मुंतखब कराया गया, उस पर भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खतरे की घंटी बजा दी है। लाहौर हाई कोर्ट का जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है इंतखाबात के हवाले से, वहाँ बहुत सारे केसेस जो हैं दायर हो गए हैं, उन पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आसिफ जरदारी साहब जो है वो भी नंबर ले गए हैं। तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं उनको कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। जुल्फी बुखारी साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्त भी हैं। उन्होंने आज दिल जीत लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों के। उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी क्या है। आपको पता है कि शुएब शाहीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों ने जो है एक तो एहतजाज का ऐलान किया कि वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज का ऐलान किया है, और ये एहतजाज जो है रोजाना की बुनियाद पर होगा। डेफिनेटली पाकिस्तान में और जगहों पर शायद कवर ना करने दिया जाए मीडिया को, उस तरह से इंटरनेशनल मीडिया को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो एहतजाज होगा उसको बहरहाल पूरी दुनिया में उसको डिस्कस होने से कोई नहीं रोक सकता। और बड़ी सख्त जुबान जो है वो इस्तेमाल की गई है, खसूसन काजी फायज ईसा साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के खिलाफ। बल्कि आमिर फारूक साहब के लिए तो टाउट का लफ्ज जो है वो भी इस्तेमाल किया गया। इसमें कोई वैसे दूसरी राय नहीं है कि खसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जो काजी फायज ईसा साहब है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी जानिब से जिस किस्म के फैसले आए हैं और जिस किस्म के रिमार्क्स आए हैं, उससे ये बिल्कुल महसूस होता है कि खेल जो है वो क्या खेला जा रहा है, और उनको नवाजने की तैयारी जो है वो भी की गई है। उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात ये करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी क्या है। नाजरीन, हमजा शहबाज और ख्वाजा आसिफ साहब के जो नोटिफिकेशन है उनको चैलेंज कर दिया गया है, और NA 117 से, NA यानी 117 से अब्दुल अलीम खान जो है उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन वो भी चैलेंज कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट में, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली जाज भुट्टर ने अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया। इसी तरह NA 118 से हमजा शहबाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो भी चैलेंज कर दिया गया है। आलिया हमजा ने चैलेंज किया है। PP 152 152 से मलक वहीद जो है उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया गया है। नोमान मजीद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका ताल्लुक है गलबन, उन्होंने ये चैलेंज किया। इसी तरह NA 71 ख्वाजा आसिफ साहब, वो जो कहते हैं को कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन शायद उनको खुद नहीं पता कि वो क्या होती है। एक ऐसी सीट जिस पर उनका हक नहीं था उस पर वो विराजमान है, तो उनकी कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है वो भी रेहाना इम्तियाज डार ने चैलेंज किया। इसी तरह NA 70 यानी NA 70 से अरमगान सुबहानी साहब का जो नोटिफिकेशन है कामयाबी का वो भी चैलेंज कर दिया गया। NA 75 से अनवारुल हक चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज किया गया है। PP 11 पिंडी से इमरान इलियास का नोटिफिकेशन चैलेंज हो चुका है। इसी तरह PP 48 सियालकोट से खुरम खान विर का नोटिफिकेशन वो भी चैलेंज हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के ऑफिसर हैं, रजिस्ट्रार हैं ट्रिब्यूनल, 21 ग्रेड के हैं, जो है इसमें उन्होंने इरफान अहमद न्याजी, उन्होंने ये दरखास्तें वसूल की हैं। अताउल्ला तारड़, सैफुल मलूक खोखर समेत 41 अरकान असम्बली के जो नोटिफिकेशन है कामयाबी के वो चैलेंज हो चुके हैं। उजरदारियां दायर होने का सिलसिला जारी है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है ये इसका फैसला करेगा। जाहिर है बहुत सारे घपले हैं, और अगर बैलेट पर फैसला होता है तो इसमें अक्सर लोग जो हैं वो अपनी सीटों से हाथ धो बैठेंगे। एक तरफ तो ये सब कुछ किया जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब फ्रंट फुट पे आके खेलने का फैसला कर लिया, और मैं ये समझता हूँ ये फैसला जो है बड़ा दुरुस्त और बर वक्त है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह हुकूमत और अदलिया पर दबाव बढ़ाने में कामयाब होती है तो वो सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं, किसी न किसी हद तक वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलेंगी। और उसके साथ नाजरीन, आज का ये जो काबीना का फैसला हुआ है और जिस फैसले के नतीजे में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो हैं
ان کو انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے ISI کی جانب سے، یعنی جو ان پر دباؤ کے الزامات ہیں، ان پر انکوائری کمیشن قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ کابینہ کا اجلاس ہوا ہے زوم پر، اور مختلف اس میں امور زیر بحث آئے ہیں، اور بہت اس میں مختلف جو وزراء تھے انہوں نے آن لائن شرکت کی ہے، مختلف ناموں پر غور کیا گیا، اور جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کے نام کی منظوری دی گئی۔ اب جسٹس تصدق حسین جیلانی کے جو صاحبزادے ہیں، اور جسٹس تصدق جیلانی صاحب کی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ قربت ہے، ان کے صاحبزادے ثاقب جیلانی صاحب کی ٹویٹس جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے نئی میدر پنجوتا صاحب نے شیئر کی ہیں ٹویٹر پر، ایکس پر۔ تو ان کی ایک قربت جو ہے، اور پھر اوپر سے جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جو منصور علی شاہ صاحب کی، قاضی فائز صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، ان سب کو اگر سامنے رکھا جائے تو حکومت اور قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس عامر فاروق اور منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے پر مٹی پاؤ والا کام جو ہے وہ کیا جائے، اور ان ججز کو جو ہے وہ شاید نشان عبرت بھی بنایا جائے گا۔ ایک سینئر صحافی ہیں شاہد اسلم صاحب، انہوں نے تو ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی سمری جو ہے اس کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس کے لیے 3 سال کی میعاد مقرر کرنے کی تجویز جو ہے وہ بھی زیر غور ہے۔ اب ظاہر ہے یہ پھر نوازا جا رہا ہے، اور انتہائی میں سمجھتا ہوں یہ مکروہ اور غلیظ کھیل تھا، جس میں اگر اس پر واقعی اسی طرح ہوتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام بھی پاکستان کے وہ متنازع اور میں سمجھتا ہوں ان ججز میں لکھا جائے گا جنہوں نے عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے ان کے کارنامے تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن یہ جو کمیشن کے لیے تصدق جیلانی صاحب کا نام جو ہے مقرر کیا گیا، ان کو کمیشن کا سربراہ بنایا گیا، اس پر جو ہے وہ جو وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ صاحب تو یہ کہتی ہے کہ جی جو یہ کمیشن ہے یہ 60 دن کے اندر اپنی سفارشات جو ہے یہ مرتب کر کے وفاقی حکومت کو پیش کرے گا، اس کی تحقیقات کر کے جب یہ حکومت کو رپورٹ پیش کی جائے گی، اور پھر یہ بھی ہے ایسے یعنی یہ کمیشن آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کی سفارشات جو ہے وہ بھی مقرر کرے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تو کسی ریٹائرڈ جج پر مشتمل جو کمیشن تھا اس کو ویسے ہی پہلے سے ہی مسترد کر دیا تھا تصدق جیلانی صاحب کا نام آنے سے پہلے، لیکن آج بلوچستان ہائی کورٹ جو ہے اس نے بھی اس کو مسترد کر دیا ہے۔ ممبر پاکستان بار کونسل ہے بلوچستان سے منیر احمد کاکڑ صاحب، وہ صدر بلوچستان ہائی کورٹ بار افضل صاحب ہیں، بلوچستان بار کونسل کے ممبران راجب خان بلیدی ہیں، ایوب ترین ہیں، نجم الدین مینگل ہیں، اور کوئٹہ بار کے جنرل سیکریٹری بلاول کھوسا اور مختلف ایگزیکٹو ممبران جو ہیں انہوں نے آج اجلاس کیا، اور اس اجلاس میں حکومت کے اس کمیشن کو مسترد کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ریٹائرڈ ججز کی سربراہی میں کمیشن جو ہے اس کو ہم نہیں مانتے، اس کو مسترد کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا اس خط پر چیف جسٹس از خود نوٹس لے اور فل کورٹ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے۔ بلوچستان بار کی جانب سے بھی سب کچھ سامنے آ گیا، پنجاب لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے بھی سب کچھ آ گیا، لیکن پتہ نہیں ڈٹائی اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ عہدے لینے کے لیے، عہدوں میں توسیع لینے کے لیے پاکستان میں ایسے کھیل کھیلے جا رہے ہیں جو اس عدلیہ کا یہ شاہراہ دستور پر جو سفید چادر اوڑے ہوئے سپریم کورٹ کی عمارت ہے، اس عمارت کا جو وقار ہے اور اس کی جو قدر و منزلت ہے وہ اس عمارت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے فیصلے کھو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ خدا جانے کب جا کے رکے گا۔ لیکن ابھی تک صورتحال یہی ہے کہ پاکستان میں اس حکومت کو لے کے آنے والے، اس ملک کی عدلیہ اور یہ حکومت میں جو چوروں اور ڈکیٹوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے ایک پیج پر ہیں، اور ایک پیج پر رہتے ہوئے پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اور مزید جو آگے ظلم کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ بھی ان کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، زلفی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے اور عمران خان صاحب کے ذاتی دوست بھی ہیں، انہوں نے آج اپنی اپیل واپس لی ہے، اپنے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف جو انہوں نے اپیل فائل کی تھی وہ اپیل آج انہوں نے واپس لے لی ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سینٹ کے کاغذات نامزدگی روکنے کے لیے ایک کے بعد ایک جھوٹے اور ناجائز بہانے بنائے گئے، جب کچھ نہ ملا تو اٹیسٹیشن ٹھیک نہ ہونے تک بات آ گئی۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کاغذات نامزدگی قانونی طور پر مکمل اور مستند ہیں، اور میرے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب پورا اعتماد ہیں کہ ڈویژن بینچ میں ہم یہ کیس جیت جائیں گے، لیکن مجھے ایسا کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں علامہ راجہ ناصر عباس اور حامد خان صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کرنا پڑے گا،
جو میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ممکن ہے کہ میرے اس اقدام سے پارٹی اور ساتھیوں کو نقصان اٹھانا پڑے، اور اس کے لیے میں نے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کے لیے میری جدوجہد دہائیوں پرانی ہے، اور ہر دور میں پارٹی کا مفاد میرے ذاتی مفاد سے بالاتر رہا ہے۔ آزادی کے سفر میں یہ قیمت ادا کرنے پر مجھے خوشی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے فخر ہے کہ عمران خان کے ایک سپاہی کا راستہ روکنے کے لیے اس حد تک گر کر ہر حربہ آزمایا گیا۔ یہ سینٹ کی سیٹ یا کوئی بھی سیٹ میرے اور میرے ساتھیوں کو کے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر کسی طرح بھی اپنے پیارے وطن اور اپنی پارٹی کو اس بدترین غلامی سے نکال سکوں تو ہر عہدہ اور سیٹ قربان ہے۔ میری طرف سے میری جگہ منتخب ہونے والے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بہت بہت مبارک ہو۔ وہ مشکل حالات میں بھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ نڈر طریقے سے ڈٹے رہے۔ اس جرت پر میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے جو ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے وہ اس کو بہت احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ تو آج انہوں نے وہ اپنی اپیل واپس لی۔ جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا، اور پھر ان کی اپیل اس بنیاد پر خارج کر دی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک بڑا پازیٹیو اور ایک انتہائی اچھا پیغام ہے جو ان کی جانب سے دیا گیا، اور کاش پاکستان میں جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اسی طرح سے سب کچھ شروع کر دیں۔ ناظرین، یہ سب تو جو کچھ ہوا سو ہوا ہے، اس کے ساتھ 9 مئی گجرانوالہ جو کیس تھا گوجرانوالہ کینٹ میں توڑ پھوڑ کا، اس میں آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 51 ملزمان کو 5-5 سال کی سزا سنا دی ہے۔ اب یہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے کینٹ میں، کوئی مجسمہ ٹوٹا ہوگا، کوئی بیریئر ٹوٹا ہوگا، کوئی گیٹ ٹوٹا ہوگا، کوئی لائٹس ٹوٹی ہوں گی، ان کو تو 5-5 سال سزا سنا دی گئی۔ لیکن پاکستان کے کس جج میں، پاکستان کی کس عدالت میں جرت ہے کہ پاکستان کا آئین توڑنے والے کو سزا سنائے؟ اور اگر کسی عدالت نے سزا سنائی تھی تو وہ جج جو ہے وہ آج تک ان کی موت جو ہے وہ بہرحال ایک ممے سے کم نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر وہ شخص جو پاکستان کی عدالتوں کا مجرم تھا، اس کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا اور سرکاری سرپرستی میں لایا، اور اس کی جو ہے میت کو سلیوٹ بھی ہو رہے تھے۔ تو پاکستان کے یہ جو جج بیٹھے ہیں نام نہاد انصاف کرنے والے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے، بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھنے والے، بڑی بڑی عمارتوں میں بیٹھنے والے، یہ گاؤن اور چوغے پہننے والے جو لوگ ہیں، بنیادی طور پر یہ چھوٹے لوگ ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے نہیں تھے؟ 9 مئی ایک پلانڈ منصوبہ تھا نہیں تھا؟ اس بحث میں جانے سے پہلے اگر انہوں نے جرم کیا تھا تو ٹھیک ہے 5-5 سال آپ سزا دے دیں، لیکن آپ کے اندر یہ جرت ہے کہ جنہوں نے آئین توڑا ہے ان میں سے کسی کو سزا سنائیں۔ پاکستان کے قانون نافذ کرنے میں ادارے جو ہیں لوگوں کے گھروں میں جس طرح گھسے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، لوگوں کو اغوا کیا، لوگوں پہ تشدد کیا، لوگوں کو برہنہ کر کے ویڈیوز بنائی ہیں، لوگوں کی فیملیز کو بلیک میل کیا، کیا کسی ایک شخص کو آپ سزا دے چکے ہیں، دے سکے ہیں؟ آج تک کسی ایک کو نوٹس کیا آپ نے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پرویز الہی صاحب کے معاملے میں عدالت عالیہ یہ کہہ رہی ہے کہ جن کو گھر چھوڑ کے آئیں، لیکن اسلام آباد پولیس جو ہے وہ انہیں اٹھا کے لے گی۔ کیا وہ اسلام آباد پولیس جو ہے اس کو کسی اس کے ذمہ دار آدمی کو سزا ہوئی؟ آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ تو یہ بھونڈا مذاق جو ہے عدالتوں کے ساتھ بند کیا جائے، اور میں پاکستان کا ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے، ایک قانون کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، انسداد دہشت گردی کی جانب سے سنائی گئی اس سزا کو جو ہے وہ مسترد کرتا ہوں، اور اس کو فوری طور پر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پر سو موٹو لیا جائے، اور اس جو سزا سنائی گئی ہے اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے، اور یہ جو ملزمان ہیں ان کو بری کیا جائے، ان کو ان کے گھروں میں بھیجا جائے۔ یہ سب کچھ پاکستان میں اپنی جگہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، یا پاکستان میں دیگر جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی ہم جمہوریت پسند بھی ہیں، اور جمہوریت کے لیے ہماری قربانیاں جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کیسی جمہوریت ہے جو ایک ہی گھر سے باہر نہیں جاتی۔ ناظرین، آصف زرداری صاحب جو ہے وہ نمبر لے گئے۔ آصف زرداری صاحب کی فیملی جو ہے، آصف زرداری صاحب خود صدر پاکستان MNA منتخب ہوئے تھے، ان کے صاحبزادے بلاول جن کو پہلے وزیر اعظم بنانے کی تیاری کی گئی تھی وہ بھی MNA منتخب ہوئے، پھر اب جو ہے وہ ان اپوز ہو گئی ہیں آصفہ بھٹو زرداری، یا آصفہ زرداری کہا جائے انہیں۔ اسی طرح ان کے جو بہنوئی ہیں منور تالپور، وہ بھی رکن قومی اسمبلی ہیں۔ یہ 4 MNAs ہیں ایک فیملی سے، اور رکیں ابھی اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عزرا اور فریال تالپور، یہ MP، یعنی 6 لوگ ایک ہی فیملی کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہیں۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی کم نہیں ہے، نواز شریف صاحب خود MNA، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں MNA، اسی طرح حمزہ شہباز وہ بھی MNA ہیں، مریم نواز جو ہیں وہ ممبر صوبائی اسمبلی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ بھی ہیں،
تو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں زرداری فیملی جو ہے وہ 12 نمبر لے گی. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو اگر دیکھا جائے تو عمران خان خود ہیں تو ٹھیک، ورنہ اس کی فیملی کا تو ان کی فیملی کا کوئی آدمی نہیں ہے. پاکستان میں جو کچھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، پاکستان کی عدالتیں میں یہ سمجھتا ہوں اس میں برابر کی شریک ہیں، اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے نہ تو کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی ڈر ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہیزیٹیشن ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے. ان غلیظ مکروہ کرداروں پر جب تک تبرہ نہیں کیا جائے گا، ان پر تنقید نہیں کی جائے گی اور ان کے خلاف آواز نہیں بلند کی جائے گی، تب تک یہ مکروہ اور غلیظ کردار جو ہے یہ پاکستان کی جڑیں ایسے ہی کاٹتے رہیں گے. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.